आवाज ना निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश। किस्त 108 पार्ट 2। फाखिर बिन सलमान। रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, और ये सहरा तेरा नक्शे कफे पां चाहता है। कोई भी मर्द अपने मर्द होने के दर्जे से उस वक्त गिरता है जब वो किसी ऐसी औरत से मोहब्बत करने लगे जो सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त बन रही हो, लेकिन उसके हर अंदाज से ये जाहिर होता हो कि वो मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार है। पर जब बात इकरार की आती है तो दामन बचाने के लिए कई जुमले कहे जाते हैं। अच्छे दोस्त हैं हम, मैं बस आपकी फिक्र करती थी, मेरा वो मतलब नहीं था। आपने गलत समझा, आपने गलत समझा या आपने गलत किया। किसी के वजूद में अपनी जगह बनाना दोस्ती से बढ़कर होता है। किसी के बारे में एक एक बात उगलवा लेना भी दोस्ती के पैमाने से ऊपर है। किसी के लिए टूट कर मुतफिक्र होना सिर्फ दोस्ती नहीं होती, और मर्द और औरत दोस्त नहीं बनकर रह सकते। ये कुदरत के असूलों के खिलाफ है। इनमें से एक को मोहब्बत हो जाती है और पहल मर्द करता है और इख्तिताम औरत। पसंदीदा औरत को हंसाने के लिए मर्द कुछ भी कर गुजरता है, फिर जब वो हंसती है तो डुगडुगी बजती है जिस पर ताता थैया होता है। मर्द को अगर कोई नचा सकता है तो वह बस औरत है, बेताल बेढब। वो फिर बस नाचता है और नाचता ही चला जाता है। लेकिन यहाँ फाखिर गलत था। नमल ने उस पे कुछ भी जाहिर नहीं किया था, ये बस उसके दिल का फरेब था जो उसे बहुत कुछ दिखा रहा था। नमल का मुस्कुराना उसे उसके लिए मुस्कुराना लगता था, और वो जब देखती थी तो फाखिर को लगता था वो दिलचस्पी से उसे देख रही है, इसलिए वो खुद भी हिम्मत मुज्तमा करके कर रहा था कि इजहार कर सके। वो अपने घर की तमाम चीज़ों को उस तर्ज से देख रहा था जिससे शायद नमल देखेगी। 3 कमरे, ड्राइंग रूम, एक कमरा लीजा का होगा, एक उन दोनों का। सहन और सहन के फूल वो दोनों बराबर बांट लेंगे, और फिर फाखिर अपनी मर्जी से अपनी झोली में मौजूद तमाम फूल नमल को दे देगा। नमल के महकते रहने से ही वो खुद महकता रहेगा। इस वक्त वो बरामदे के पीलर से कांधा ठिकाकर तारीक पड़ती शाम को देख रहा था। सहन अच्छा खासा बड़ा था जिससे आसमान के तारे दिखाई देते थे। उसके सहन में जर्द बोझल सी रोशनी फैली थी जो कमरे की चौखट तक जाकर दम तोड़ती थी। कमरे अंधेरे में डूबे थे। वो सहन की रोशनी जलाकर हाथ में चाय का मग लिए सहन की मशरकी दीवार से लगे गमलों से हम कलाम था, जिनके पौधे और फूल उसी की जानिब माइल थे। नमल बिनते हादी, मेरी किस्मत में फकर दर्द तह सागर ही है। अव्वले शब जाम मेरी सिमत वो लाया ही नहीं। वो आसमानी रंग की कमीज शलवार में मलबूस थे। हम रंग दुपट्टा ओढ़े, बाल गीले थे इसलिए उजलत में खुले छोड़ दिए गए थे। वो शीशे के सामने खड़ी बालों में कंघी करने के बाद करीम और सुरमे की तरफ मुतवज्जा हुई थी। गजाली आंखों को सुरमे की धार से सियाह करने के बाद पलकें झपकी। नमल के उकब में बिस्तर के करीब खिड़की खुली थी जहां से हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। वो उसकी जुल्फों से छेड़छाड़ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुरमे के बाद उसने लिप ग्लोव उठाया, होठों को गुलाबी रंग दिया और खुद को उजलत भरी निगाह से आईने में देखा। वो ठीक लग रही थी, बस कलाइयां अभी भी सूनी थी, इसलिए उसने कलाई में चूड़ियां निकाल कर पहन ली। आज ना डाली तो फिर भूल ही जाऊंगी, उसने सोचा था। दुपट्टे को सीने पर फैलाकर उसने पैरों में जूते पहने, पर्स उठाया और कमरे से निकल गई। दुपट्टा किसी बहरी जहाज के बादबान की मानिंद हवा में लहरा रहा था। नीम अंधेर राहदारियों से वह संजीदगी से आगे बढ़ रही थी। उसके पीछे एक पुरस्रार सा अंधेरा था। उसकी चूड़ियों की छनकार हर तरफ मध्यम साज की तरह गूंज रही थी। रोड पर आकर उसने एक रक्षा लिया। वो शायान के पास जा रही थी। शायान बिन मंसूर अली अमीर। मैं हैरत व हसरत का मारा
خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آپ کچھ بھی نہیں، پایاب ہے ہم۔ وہ ہوٹل میں پہلی بار نروس ہو کر بیٹھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ماں کے بعد یہ اس کی زندگی کی دوسری عورت تھی جس کے لیے وہ منتظر تھا، ورنہ بہت سی تھیں جنہوں نے اس کا انتظار کیا تھا۔ کتنیوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ دیر کر دیتا ہے اور انہیں انتظار کرتے ہوئے بڑی بے چینی ہوتی ہے۔ دنیا کے مشکل کاموں میں سے ایک کام کسی کا انتظار بھی ہے، جان لیوا کام۔ شایان کی شہد رنگ آنکھیں ہوٹل کے دروازے پر ٹکی تھی۔ وہ نگاہیں بچھا کر بیٹھا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ برطانوی راج میں آنے والے کسی وائس سرائے کی مانند لگ رہا تھا، جن کی آن بان کسی شہزادے سے کم نہ ہوتی۔ گوری رنگت، بھورے گھنگریالے بال جو ہمیشہ بکھرے بکھرے رہتے، گلابی لب آپس میں پیوست، چہرہ سنجیدہ مگر جبڑے بھیجے ہوئے، اور دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ اس نے نمل کو یہاں بلا تو لیا تھا، مگر اب وہ سوچ رہا تھا کہ آنے کے بعد کیا کہے گا۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ جیسی تیاری میں نے نمل کی لکھی ہے وہ شایان بات کرنے کے قابل بچے گا۔ ہم نے تو سادگی میں بجھا زہریلے حسن کا تیر لکھا ہے جو سیدھا شایان کے دل پر لگے گا اور پہلے ہی وار میں چاروں طرف دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ ایک بند کمرہ، محبت کی مٹی سے بنا بند کمرہ جس میں بس ایک کھڑکی ہوتی ہے اور اس میں رپینزل بن کر حسرت سے باہر جھانکا جاتا ہے کہ شاید کوئی آئے گا جو اس بند کمرے سے نکال کر دنیا دکھائے گا۔ ہم دنیا تو دیکھتے ہیں لیکن کسی اور کی آنکھ سے دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ شایان کو نہیں پتا کہ وہ جس راہ پر چل رہا ہے وہ اسے کہاں لے کر جائے گی۔ انتظار سے تنگ آ کر اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ اسے آنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے نمل کو کال کی تو اس نے بتایا بس آ رہی ہوں، اور پھر سب تھم گیا۔ ہوٹل کے کانچ کے دروازے کو دھکیل کر ایک آسمانی رنگ میں ملبوس پری داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی الجھ کر گرتے گرتے بچی۔ اس کے کان سے فون لگا تھا۔ اس کی کھلی زلفیں چہرے پر بکھری۔ اس نے شرمندہ سی نگاہ ہر طرف دوڑائی۔ بے شک وہاں بہت کم لوگ تھے اور وہ بھی اپنی باتوں میں مصروف تھے، لیکن نمل کو لگا سب اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ نادم ہوئی تھی اور شایان، اس کا تو وقت ہی ٹھہر گیا تھا۔ ہلکی ہلکی بن بناہٹیں جو اطراف میں تھی سب خاموش ہو گئیں۔ ہوٹل کی روشنیاں گل ہو گئیں اور آسمان سے روئی کے گالے برسنے لگے۔ کہیں دور ہلکا سا ساز بج رہا تھا۔ شایان کے لیے زبان نئی تھی، ساز نیا تھا۔ وہ اس کا مطلب نہیں جانتا تھا مگر اسے وہ بھلا لگ رہا تھا۔ نمل چلتی ہوئی اس کے مقابل آ گئی تھی۔ ہوٹل میں چاند ٹھہر گیا تھا۔ معطر پریاں سہج سہج کر اتریں، ہر طرف پھیل گئیں۔ ان کے ہاتھ میں سنہری تھالیں تھیں۔ وہ ہنستی آگے بڑھیں اور ان کے گرد رک گئیں۔ نمل اس کے سامنے تھی اور شایان کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی سہما ہوا غزال راہ بھٹک کر کہیں دور نکل آئے۔ اس کی آہو چشم، بل کھاتی زلفیں اور پھر وقت کا سکوت، نمل کے بدن کی میٹھی خوشبو اور اس کی چوڑیوں کی چھنکار۔ اے مورخ لکھ، وقت کی ریت بدلتی ہے پر پریت نہیں بدلتی، کیس نہیں بدلتا، لیلا نہیں بدلتی، محبت کے اصول نہیں بدلتے۔ یہ دربار محبت ہے، یہاں نہ کے جوتے باہر اتارنے پڑتے ہیں، سر جھکانا پڑتا ہے، ڈوب جانا پڑتا ہے۔ محبت کے سمندر میں ڈوبنے والے تنکے کے سہارے کے بھی منتظر نہیں ہوتے۔ کچے گھڑوں پر دریا پار کرنے کی جسارت ہو دل میں تو محبت مل ہی جاتی ہے، اور اگر نہ بھی ملے تو امر ہو جاتی ہے۔ اب کہانی کا چکر بدلے گا۔ اب باری شایان کے بدلنے کی ہے، کیونکہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے ستارے گردش میں آ چکے ہیں۔ دیا بن رضا، ایک لمحے کی توجہ بھی حاصل نہیں اس کی، اور یہ دل ہے کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں رکھے جھولے پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے پورا شہر
رات کے آغوش میں ڈوب رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پروین شاکر کی خوشبو تھی، جس کی خوبصورت غزلیں ہر سمت بکھری تھیں، جیسے اسے بتا رہی ہوں کہ اب اسے محبت ملنے والی ہے۔ نمل اسے مایوس نہیں کرے گی، اب اس کی زندگی میں محبت ضرور آئے گی۔ اس کی زندگی نے بہت سے دکھ جھیلے تھے، اب وقت تھا کہ وہ کسی سرائے میں رکے، سانس لے اور سکون پائے۔ وہ محبت کی مسافر بن کر اس مصر کی سرائے میں تھی، جہاں محبت کے اصول لکھے جاتے تھے، جہاں چائے اور قہوے کی خوشبو معلق رہتی تھی، جہاں ادیب محبت لکھتے اور شاعر اشعار کہتے تھے۔ وہ بیک وقت لاہور میں تھی، جہاں سے ادیب جنم لیتے ہیں، جہاں ہیرا منڈی ہے، جس کی اداس عمارتوں میں آج بھی گھنگرو کی گونج سنائی دیتی ہے۔ وہ ان بالکنیوں میں کھڑی ان طوائفوں کی اداس آنکھوں کو محسوس کر سکتی تھی، جو کسی نواب سے دل لگا کر بیٹھیں اور پھر اس کی راہ میں کملا جاتی ہیں۔ دیا بہت سے وجود میں بٹ کر ہر اس جگہ موجود تھی جہاں کبھی محبت کا تذکرہ ہوا، جہاں کبھی محبت لکھی گئی، جہاں کہیں محبت ملی یا صرف اس کا گمان تھا، وہ ہر اس لمحے میں موجود تھی۔ دیا نے خوشبو کھولی اور ایک لے میں غزل پڑھنے لگی۔ ادھر فاخر خوشی بھری گھبراہٹ میں مبتلا تھا، اسے نمل سے بات کرنی تھی۔ نمل حیران تھی مقابل کے سکوت اور ٹھہر جانے پر، وہ اس کے یوں مسلسل دیکھنے سے بے چین ہو رہی تھی۔ شایان کے لیے مشکل تھا اس حسن سے نگاہیں چرانا، جسے دیکھنے کی خواہش اس کے دل کے کسی گوشے میں چھپی ہوئی تھی۔ مشرقی سہما ہوا حسن۔ دیا نے خوشبو کو سینے سے لگایا اور آنکھیں موند لی۔ وہ بھی گھبراہٹ کا شکار تھی، لیکن اسے نمل سے امید تھی، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں کون پہلے قدم بڑھاتا ہے۔ نمل نے کئی بار شایان کو پکارا تھا، سر۔ اب کی بار اس کی آواز کچھ بلند تھی اور وہ بری طرح چونک گیا تھا۔ کسی اور جہاں سے وہ ایک دم واپس اپنی دنیا میں لوٹا تھا۔ اس کی بوکھلاہٹ ایسی تھی جیسے نیند سے اچانک جاگ جانے والے شخص کی ہوتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کتنا رک گیا یا بہت آگے نکل گیا؟ شایان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نمل پر نظر ڈالی، پھر نگاہیں الجھیں، بضد ہوئیں۔ دل سینے پہ بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، جیسے کسی ضدی بچے کی طرح۔ اسے نمل کو دیکھنا تھا، اور شایان پہلے ہی بہت شرمندہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے دل کو نگاہوں کی سختی سے دیکھا اور بغیر آواز کے چبا چبا کر کہا، اپنی اوقات میں رہو۔ اس کی نگاہوں کی درشتی سے دل سہما سمٹ کر ایک گوشے میں جا چھپا۔ ضد دم توڑ چکی تھی۔ شایان نے سکون بھرا سانس لیا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے نمل کو دوبارہ دیکھا، مگر اب نگاہوں میں وہ رنگ نہیں تھا جسے محبت کہا جاتا ہے۔ وہ رنگ آ کر گزر چکا تھا۔ آپ لیٹ آئی ہیں مس نمل، اس نے بدقت کرخت لہجے میں کہنا چاہا، مگر پہلی بار اس کے الفاظ ویسے ساتھ نہیں دے رہے تھے جیسے دیا کرتے تھے۔ نمل نے چہرے پر افسوس پھیلایا اور آنکھیں موند لی۔ وقت ایک بار پھر سست روی سے بہنے لگا۔ آوازیں خاموش ہو گئی، نمل کے بس لب ہل رہے تھے۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ اسے دیر کیوں ہو گئی۔ کبھی آنکھیں پھیلاتی، کبھی سکیڑتی، ہاتھوں کو ایسے ہلا رہی تھی جیسے کوئی جادوگرنی منتر پڑھ رہی ہو۔ شایان کے دل نے اسے استہزائیہ انداز میں دیکھا، جیسے کہتا ہو، مجھ پر تو بڑا روب جھاڑ رہے تھے، اب ان آنکھوں کو بھی سنبھالو، بڑی بے شرم ہے، کسی کی بہن بیٹی کو ایسے گھور رہی ہیں۔ شایان ایک بار پھر بوکھلا گیا۔ اس نے تیزی سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اور وہ اونچا سا بولا تھا۔ نمل سہمی، اس نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا کہ وہ کاٹ کھانے کو ہو رہا تھا۔ شایان کا دل بے چین ہو رہا تھا کہ وہ نمل کو سب کچھ بتا دے۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس نے دل کو گھورا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ دل کو ڈپٹ کر نمل کے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کرسی سنبھال چکا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر نمل نے ادھر ادھر دیکھنے کا مشغلہ
ترک کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے بلایا تھا؟ کیا کام تھا سر؟ شایان کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کام تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ بے بسی کا شکار ہوا، پھر بولا، کچھ کھائیں گی؟ اس کے سوال پر نمل شرمندہ سی ہوئی۔ نہیں سر، کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میز پر رکھ لیے۔ مخروطی انگلیوں کے پور میرون رنگ سے نہائے تھے، گوری رنگت گھلی۔ یہ رنگ شایان کی توجہ کا مرکز بن گئے تھے۔ وہ ان ہاتھوں سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ پھر اس نے گہرا سانس بھرا۔ بس بہت ہو گیا، فوکس کر شایان، اس نے خود سے کہا، پھر بولا، وہ بچی کون تھی؟ نمل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ نے مجھے یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے؟ مجھے میری بات کا جواب دیں۔ مجھے سوال پسند نہیں ہے۔ ہاں، اور میری تو جیسے ان میں جان بستی ہے، اور یہ میری روح کی غذا ہیں جو آپ مجھ سے کرتے رہتے ہیں۔ مجھے بھی ان سے چڑ ہوتی ہے۔ نمل نے ترکی بات ترکی کہا۔ شایان کے لب بھنچ گئے۔ آپ کی زبان بہت لمبی ہے۔ ہاں بے شک ہے۔ قربانی پر گائیں باندھنے کے لیے ہمسائے میری زبان لے جاتے تھے، آرام سے گائیں گرا لیتے تھے، اس میں الجھا کر۔ آپ بتائیں، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ پھوں پھاں کر کے بولی۔ شایان کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ اتنی لمبی زبان، اور کتنی روانی سے بولتی تھی یہ لڑکی۔ میں آپ کا باس ہوں محترم، آپ مجھے نوکری سے نکال دیں۔ اسے احمد کا آسرا تھا، اور ویسے بھی شایان نے اسے جھوٹے کانٹریکٹ میں پھنسا رکھا تھا۔ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ شایان اسے نکال دے تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے۔ شایان بھی یہ بات سمجھتا تھا، اس لیے تحمل سے بولا، میں بس آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں۔ وہ بچی کون تھی؟ وہ آپ کو مما کیوں کہہ رہی تھی؟ اس کا دل مما پر اٹکا ہوا تھا، کیونکہ میں اس کی مما ہوں۔ اس کے جواب پر شایان کا دل ایک بار پھر ڈوب کر ابھرا۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اس کے سوال پر نمل کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ ابے او ڈھکن، اس نے دل میں شایان کو کہا، پھر بامشکل مسکرا کر گویا ہوئی، میں نے گود لیا ہے۔ شایان اس کی بات پر الجھ گیا۔ کیا مطلب؟ نمل کا دل چاہا کہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اب جب تک وہ پوری کہانی نہیں سنائے گی تب تک یہ جان نہیں چھوڑے گا، چیچڑ کہیں کا۔ نمل نے دل میں سوچ کر ہوں کیا، پھر وہ اکتائے ہوئے لہجے میں چیدہ چیدہ باتیں بتانے لگی۔ بات مکمل کر کے وہ بولی، میں اس کے تمام اخراجات برداشت کرتی ہوں۔ شایان لاجواب ہو گیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی عمر کتنی ہوگی؟ شاید 20 یا 21 سال کے لگ بھگ، اور وہ اتنی ذمہ دار ہے، جسے وہ اب تک احمق سمجھتا آیا تھا، وہ اتنی ہمدرد نکلے گی، یہ شایان نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس طرح کسی کی مدد کرنے کا خیال کبھی نہ آیا۔ وہ چیریٹی کرتا تھا، لیکن صرف سوشل حلقوں میں آنے والے خبروں کے لیے، اخبار کی سرخیاں بنانے کے لیے۔ اصل کام اس کے مینیجر کرتے تھے، وہ بس پیسہ دیتا تھا۔ دیے تھے یا نہیں اسے خود علم نہیں تھا۔ اور نمل، جس کے پاس شایان کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایسی بچی کی ذمہ داری بن گئی تھی جسے کینسر جیسی بیماری لاحق تھی۔ وہ ادارہ میرا گھر ہے، میں وہاں کے لوگوں کی تکلیف سمجھتی ہوں۔ شایان کو لگا اس کا سانس سینے میں اٹک گیا ہے۔ نمل یتیم خانے میں رہتی ہے؟ اس نے کبھی نمل کے ہاسٹل میں رہنے کی وجہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ بہت سی لڑکیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں، یہ سوچ کر وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے سامنے بیٹھی معصوم سی لڑکی بالکل تنہا ہے۔ شایان کے دل میں پہلی بار ایک کسک اٹھی تھی کہ جیسے کسی نے اندر سے دل کو نچوڑ دیا ہو۔ آپ کے پیرنٹس؟ شایان کے سوال پر نمل کے چہرے کا رنگ لہرایا، پھر وہ لا تعلق سی ہو کر آہستہ سے بولی، میں بہت چھوٹی تھی، ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، پھر میں یتیم خانے آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو اتنی بار دہرائے جاتے ہیں کہ ان کا تاثر ماند پڑ جاتا ہے۔ شایان ساکت رہ گیا۔
اس کے ذہن میں اپنے ہی الفاظ گونجے، آپ جیسی لڑکیاں۔ اس نے نمل کی تربیت پر انگلی اٹھائی تھی اور اب وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے نادم ہو کر کہا۔ نمل نے بس سر ہلا دیا۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ شایان سوچ رہا تھا اب کیا کہنے لائق بچا ہے۔ اس نے نمل کو بارہا تنگ کیا، اور وہ بھی جان بوجھ کر۔ کچھ کھائیں گی آپ؟ شایان نے سوال کیا۔ نمل نے منع کر دیا۔ آپ مجھے ایک کام بتائیں سر۔ شایان پہلی بار مسکرایا تھا۔ نمل چونک گئی۔ میں نے بس آپ کو تنگ کیا تھا، اصل میں وہ بچی کے مما کہنے پر الجھا ہوا تھا، میں سوچا آپ سے پوچھ لوں۔ نمل کا سر گول گول گھوم گیا۔ تو یہ تھی وہ ٹیبل ٹاک۔ اس کا دل کیا شایان کو گلاس دے مارے، پر ضبط کر گئی۔ میں کھانا آرڈر کر رہا ہوں، پھر آپ کو ہاسٹل چھوڑ دوں گا۔ نمل کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، اور میں خود جا سکتی ہوں۔ میرے 300 روپے لگے ہیں اس ٹیبل ٹاک میں، کرایہ لگا کر یہ سننے آئی تھی۔ یا خدا، یا خدا! وہ اپنے بال نوچنے کو تیار تھی۔ نمل ایک دم سے کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ شایان ہڑبڑا کر اٹھا۔ میری بات سنیں، بھاڑ میں جائیں، نمل نے دل میں کہا اور پلٹ گئی۔ میں جا رہی ہوں، وہ صاف الفاظ میں کہہ چکی تھی۔ شایان نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اس کے پیچھے بھاگا۔ میری بات سنیں نمل، وہ آوازیں دے رہا تھا، لیکن وہ آگے بڑھتی گئی۔ راہداریوں میں کھڑے لوگوں نے حیرت سے دیکھا۔ ایک لڑکی آسمانی رنگ کے لباس میں تیزی سے نکل رہی تھی، اور ایک لڑکا پیچھے بھاگ رہا تھا۔ کئی چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ لگتا ہے ناراض ہو گئی، ایک زمانہ شناس عورت نے اپنے شوہر سے ہنستے ہوئے کہا۔ شایان نے یہ سن لیا۔ وہ رکا تو ایک بزرگ نے اسے دیکھا اور کہا، بحث مت کرنا، جو کہہ رہی ہو مان جاؤ، بس یہی کہتے رہنا۔ ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ کہنا سیکھ گئے تو سمجھو تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی۔ وہ صنف نازک ہے، اس کا خمیر ہی یہ ہے کہ غلطی پہ بھی نہ مانے۔ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو خود سے محبت کرنا چھوڑ دو۔ بوڑھا یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ شایان وہیں کھڑا رہ گیا۔ جواب نہ سوجا۔ نمل دروازے سے نکل چکی تھی، اور شایان پھر سے اس کے پیچھے بھاگا۔ اسے اب مس نمل نہیں، بس نمل کہہ کر اچھا لگنے لگا تھا۔ منہ میں کچھ گھلا تھا، بہت میٹھا، بہت مسحور کچھ جاری ہے۔